वालेकुम। ये एक बजट की प्रेजेंटेशन है, क्योंकि इसमें फिर हम बजट के हवाले से जब हम बात करते हैं तो इसमें हम फिर पहले इकॉनमी की बात कर लेते हैं। आगे जाके हम बजट जो मौजूदा 2020-21 के लिए पेश किया है हुकूमत ने, उसके मुतालिक बात करेंगे। बेसिकली इकॉनमी क्या है? इकॉनमी के स्टूडेंट के तौर पे आप सब जानते हैं कि इकॉनमी जो है वो बेसिकली इंसान जो एक्टिविटीज़ होती हैं इंसानी, जो मार्च को हासिल करने के लिए करता है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। साल भर में आपने कितना बिजनेस किया, कितनी सर्विसेज दी, साल भर में आपकी क्या इनकम हुई, आपके मुल्क की या आपकी, वो सारी चीज़ें अगर एज अ लीमैन मैं आपसे बात करूं तो यही है कि हुकूमत साल भर में क्या कमाई करती है, क्या एक्सपेंडिचर करती है, उसके अखराजात क्या हैं और किस तरह से कमाती है। लोग मैक्रो लेवल और माइक्रो लेवल में लोग किस टाइप के बिज़नेस करते हैं, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के अंदर क्या हो रहा है और वो किस तरह से कमा रहे हैं, आया वो कम्पिटिटिव है लोकल या इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। ये सारी चीज़ें बहस की जाती हैं इकॉनमी में। ओके, मुल्क किस तरह से, मुल्क की इनकम कितनी है, वो जो डॉलर की सूरत में होती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट की सूरत में आती है, मुल्क ने कितनी चीज़ें जो है वो बाहर से मंगवाई और कितनी चीज़ें रॉ मटेरियल के लिए यहाँ मंगवाई। बैलेंस क्या रहा कि जी डॉलर की सूरत में हमारी इनकम हुई या हमने बहुत ज़्यादा डॉलर जो है वो ख़र्च किए इंपोर्ट की चीज़ें। हमारी एक्सपोर्ट जो है वो ये बताती हैं कि ये हमारी इनकम हो रही है और हमारे जो लोकल लोग हैं वो आया इस काबिल हैं कि वो आगे चीज़ें बना के फ़रोग़ करें, चाहे वो एग्रीकल्चर का शोबा हो, चाहे वो इंडस्ट्री का शोबा हो। तो हमारे यहाँ जो है ये, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादातर प्रॉब्लम पॉलिटिकल प्रॉब्लम रही हैं, पॉलिटिकली लोग एक दूसरे से कन्फ्रंटेशन में रहते हैं और मुल्क से इतने सिंसियर नहीं है, तो इस वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। पॉलिटिकल लोगों को जेलसी छोड़ के इस मुल्क के गरीब आवाम मिडिल क्लास के लिए काम करना होगा। अमीर तबका तो अमीर है, वो के जो भी सिनेरियो उसमें सर्वाइव कर लेता है। और अगर व्हाट इज़ बजट ये बेसिकली आप घर का भी बजट बनाते हैं तो आप सैलरी बजट, मंथली बजट बनाते हैं और ईयरली बजट बनाते हैं। आपके पास सैलरी आती है तो आपकी एक इनकम है, फिर आपके एक्सपेंडिचर है, बच्चों की तालीम और तरबियत पे खर्च करते हैं आप, फूड आइटम्स पे खर्च करते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए रखते हैं वगैरह वगैरह। इसी तरह मुल्क का बजट बनता है हर साल, जो आप देखते चले हैं। तो लोगों की एक्सपेक्टेशन क्या होती है, बिजनेसमैन की एक्सपेक्टेशन ये होती है कि मुझे इस बजट से जो है वो मेरे टैक्स जो है वो कम हो जाएंगे, हुकूमत मुझे मेरी इंडस्ट्री के अंदर ऐसे फ़ैसले लेगी जिससे मेरा कारोबार फले फूले। आम इंसान के लिए बजट से रिलेटेड ये चीज़ होती है कि उसकी इनकम में इजाफा होगा या महंगाई कम डाउन होगी। तो ये हुकूमत के लिए चैलेंजेस होते हैं, किसी भी हुकूमत के लिए। तो उसकी हुकूमत के जो पॉलिटिकली इस्टेब्लिश मुल्क हैं तो वहाँ लोग जो हैं वो ऐसे लोगों को थ्रू आउट कर देते हैं जो बजट अच्छा नहीं बना पाते, इकॉनमी अच्छी तरह से नहीं चला पाते। लेकिन हमारे सिनेरियो ज़रा डिफरेंट है, लोग फ़ौज के रेफरेंस से भी आ जाते हैं, कम्पिटिटिव नहीं होते और प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, लोगों की सुनते नहीं हैं। तो लोगों की एक्सपेक्टेशन ये होती है कि उनकी सैलरी बढ़े और ये महंगाई कब डाउन हो, थोड़ा सा ज़िंदगी में आसानी पैदा हो। और एजुकेशन पे हुकूमत खर्च कर रही हो, मेडिकल पे खर्च कर रही हो और उनको बेहतर मेडिकल फैसिलिटीज़ मिल रही हो, बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिल रही हो, ये एक्सपेक्टेशन होती हैं कि जो किताबी बातें एक्चुअली जो आप सब देखते हो आपको मालूम है कि यहाँ बेहतर एजुकेशन नहीं मिलती। मेडिकल तो प्राइवेट मिलती है, आप गवर्नमेंट अस्पताल में चले जाएँ तो आपके लिए कितने मसले मसाइल हैं, बहुत पूरी परेशानी है, आप अपना इलाज नहीं करा पाते। तो ये थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन होती हैं। और इसके अलावा ये है कि आपको जब चलाना होता है पूरा बजट आप जब पेश करते हैं तो आप हुकूमत के कुछ एक्सपेंडिचर है, कुछ उसको उसकी आमदन है, आमदन हमेशा आपके एक्सपेंडिचर से कम होती है। आपको स्टेट ओन जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उनको ओन करना होता है, सैलरी देनी होती है लोगों की, और प्लस मैनेज करना होता है जो हुकूमती मशीनरी है उनको कि जी किस तरह से टैक्सेशन जो है वो कारोबारी अहज़ाब पे लगाए जाए तो उससे इनकी इनकम हो। ज़्यादातर जो हुकूमत की जो इनकम होती है वो टैक्सेस की सूरत में आती है, जो कि वो कारोबारी हज़रात से लेती है या इंफ्रास्ट्रक्चर जो इस्तेमाल करते हैं लोग, पीआईए जैसे, या रेल से सफ़र करते हैं, या ये जो रोडों बाई रोड चुंगी वगैरह होती हैं, इसको कहते हैं पब्लिक फाइनेंस के ज़रिए जो है वो अपनी पॉलिसीज़ बनाती है हुकूमत, जिससे कि हुकूमत की इनकम होती है। बाहर से जो लोग रेमिटेंस भेजते हैं, टैक्सेस की मद में आप जो भी चीज़ ख़रीदते हैं, इवन एक सिगरेट ख़रीदते हैं, टी शर्ट ख़रीदते हैं, कैमरा ख़रीदते हैं, मोबाइल ख़रीदते हैं, हर एक में टैक्स की सूरत में इनडायरेक्ट या डायरेक्ट हुकूमत को इससे फ़ायदा हो रहा होता है।
اب یہ الگ بات ہے کہ جو کاروباری افراد ہیں وہ ٹیکس چوری کرتے ہیں، یہ ایک الگ ایشو ہے. ایف بی آر کو بھی مینیج کرنا حکومت کا کام ہے. ایف بی آر کے تھرو زیادہ تر لوگ جو انکم ٹیکس کے گوشوارے جمع کرتے ہیں اس سے انکم جنریٹ ہوتی ہے، جو کہ کاروباری حضرات چراتے ہیں. اس کی بھی بہت ساری وجوہات ہیں کہ کرپشن ہے یا مس مینجمنٹ ہے حکومتی اداروں کی جانب سے یا پولیٹیکل حضرات کی جانب سے. لوگ اتنا ٹرسٹ نہیں کرتے، ویسے ڈونیشنز کی صورت میں دے دیتے ہیں. ہماری اکانومی کس ٹائپ کی؟ ہماری اکانومی جو ہے وہ بیسکلی زرعی اکانومی ہے، انڈسٹریل اکانومی نہیں ہے ہماری. یہاں ہم ڈیفینس کے حوالے سے کچھ ڈیفینس ایکوپمنٹ بنا لیتے ہیں جس میں مختلف گنز ہیں، ٹینکس ہیں اور تھنڈر طیارے وغیرہ ہیں، چھوٹے مشاق طیارے. اس سے حکومت کی انکم ہو سکتی ہے. تو اگر حکومت اپنی انکم میں مزید اضافہ کرنا چاہتی ہے ان چیزوں کو ایکسپورٹ کر کے، تو ایگریکلچر سیکٹر میں تھوڑی سی انویسٹمنٹ کر کے اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے. ڈیم مزید بنائے جا سکتے ہیں جس سے پانی آپ ذخیرہ اندوز کر لیں تو سالوں چل سکتا ہے. اس سے آپ مزید ایگریکلچر کے اندر مزید فصلیں اگا سکتے ہیں. آپ موبائل انڈسٹریز بنا سکتے ہیں، موبائل یہاں لوکلی مینوفیکچر کر سکتے ہیں، انڈسٹری لگا سکتے ہیں جس سے روزگار میں اضافہ ہوگا. تو یہ سارے کام حکومت کے کرنے کے ہوتے ہیں. سوری ٹو سے پولیٹیکل لوگوں میں جیلسی اتنی ہے کہ وہ ایک دوسرے اگر ایک پارٹی بہتر کر کے دکھاتی ہے تو آپ بجائے اس کو کرٹیسائزنگ کرنے کی یا کرپشن الزامات لگانے کے بجائے آپ اس سے بہتر کر کے بتائیں. اس ملک کو آپ کو آگے لے کے جانا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا ڈیفنس بجٹ بہت زیادہ ہے. ایون آپ انڈیا سے آپ نے آزادی لی ہوئی ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو بجٹنگ کرنی ہے. تھوڑا سا ہاسٹائل جو سچویشن ہے اس کو کرب ڈاؤن کرنے کی بھی ضرورت ہے. حکومت کی آمدنی کس طرح ہوتی ہے یا بیلنس آف پیمنٹ کیا ہوتی ہے؟ حکومت کی آمدنی جب حکومت یہاں سے ایکسپورٹ زیادہ ہوتی ہیں تو صورت میں ذرا مبادلہ آتا ہے، ڈالرز آتے ہیں. اور ڈالرز کی صورت میں اگر ڈالرز آپ کے پاس زیادہ ہیں اور امپورٹ جو آپ باہر سے چیزیں منگواتے ہیں تو پھر آپ کو صورت میں ڈالر دینے پڑتے ہیں. یوں سمجھیے کہ آپ کی جیب میں ایک اکاؤنٹ ہے جس کا نام ہے بیلنس آف پیمنٹ. بیلنس آف پیمنٹ کے ذریعے کسی بھی ملک کی جو اکانومی کو جج کیا جاتا ہے کہ جی اس کے پاس ذرا مبادلہ کتنا ہے. اسی کی بیس پہ آپ کا جو روپیہ ہے یا جو پیسہ ہے وہ اس کی ایک ویلیو بنتی ہے مارکیٹ کے اندر. اب جتنا ڈیپریشیٹ روپیہ ہوتا ہے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھتا ہے اور مہنگائی بڑھتی ہے. یہ ایک الگ ایشوز ہے. ابھی جو انہوں نے بجٹ پیش کیا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے، اس کے متعلق تھوڑا سا بریف اسی ویڈیو کے آخر میں آپ کو انشاءاللہ نظر آئے گی. ڈفرینٹ لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز یہی ہوتی ہیں. پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہوتی ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ یار بہتر سے بہتر بجٹ بنے، لیکن جو سینیریو پاکستان میں کہ یہاں ہمیں ڈیپٹ سروسنگ بہت زیادہ کرنی ہے. ہم نے جو حکومت سے لی ہوئی آئی ایم ایف کی طرف سے کیونکہ مانیٹر کرتا ہے ہر اکانومی کو آئی ایم ایف، جو لوگ لون لیتے ہیں تو وہ ان کی طرف سے بھی انسٹرکشنز ہوتی ہیں کہ آپ ٹیکس مزید لگائیں کیونکہ ان کو واپس چاہیے ہوتے ہیں اپنے پیسے. تو لوگوں کی ایکسپیکٹیشن یہ ہوتی ہے کہ سیلری بڑھے اور کرب ڈاؤن ہو مہنگائی. اب موجودہ صورتحال میں جو کرونا کی صورتحال ہے اس کے اندر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آئل پرائسز بہت گر گئے کیونکہ ٹریولنگ بہت کم ہو گئی، ہوائی جہاز نہیں اڑتے تو یوسیج آف پیٹرول کم ہے. تو اس لیے جو ہے آئل کی پرائسز کم ہو گئی. اگر آئل کی پرائسز کم ہو گئی تو حکومت نے بھی کر دی، لیکن اگین مافیاز یہاں کام کرتے ہیں، ویٹ مافیا، شوگر مافیا، اب ایون پیٹرول مافیا. تو اگر اس کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہونا چاہیے تھا کہ اگر وہ گری ہے اس کی پیٹرول کی ویلیو تو سو کالڈ یہ ایک مصنوعی طریقے سے بھی ان لوگوں نے اس کو کریٹ کیا ہوا ہے، مہنگائی کو ایک عام آدمی کی زندگی کو اجیرن بنایا ہوا ہے. تو اگر یہ پیٹرول کم ہو جاتا جتنا 70-75 جو بھی یہ دے رہتا ہے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ حکومت اگر مشینری کام کرتی پراپرلی تو ہر چیز کی ویلیو جو ہے وہ کم ہو جاتی، ڈیلی نیسیسٹیز کی چیزیں کم ہو جاتی اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی سی مہنگائی کم ہوتی. ایون آپ پیٹرول کو سرچ کریں، پیٹرول کو کوئلہ انرجی وغیرہ کو، تاکہ آپ اس کو یوز کر سکیں، آپ باہر سے امپورٹ نہ کریں جس سے کہ آپ کی ویلیو جو ہے آپ کے روپے کی وہ کم نہ ہو. بزنس مین کے لیے ایکسپیکٹیشن بجٹ سے یہ ہوتی ہیں کہ یار کم سے کم جو ہے مجھ پہ ٹیکس لگے اور میری جو بھی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے وہ کم ہو اور مجھے زیادہ سے زیادہ مراحت ملے. تو کیونکہ کنسٹرکشن کے حوالے سے بہت زیادہ کام کیا ہے اس گورنمنٹ نے، وہ وجوہات یہ کہ 50,000 گھر دینا چاہتی ہے حکومت. تو اچھی بات ہے دے.
لیکن اور بہت ساری انڈسٹریز ہیں جو نگلیکٹ ہوئی ہیں، تو کاروباری حضرات بہت زیادہ خوش نہیں ہیں اس بجٹ سے، جو ابھی مزید اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے۔ بوسٹ اکانومی کو کرنے کے لیے بیسکلی آپ کو اپنی بزنس کو بوسٹ کرنا پڑے گا، ٹیکسیشن میں ریلیکسیشن دینی پڑے گی اور مراحت دینی پڑیں گی۔ انٹرنیشنل بزنس یہاں آئے تو ان کو بھی مراحت دینی پڑیں گی، ایسے ڈیسیجن لینے پڑیں گے جس سے ان کو فائدہ ہو اور کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم ہو، اور لا اینڈ آرڈر سچویشن یہاں پہ کنٹرول رکھنی پڑے گی۔ تو یہ ایشوز ہیں، لیکن پولیٹیکل لیڈرشپ چاہے وہ تینوں پارٹیوں میں سے کوئی بھی ہے، تو اس کو جیلیسی سے نکل کے سوچنا پڑے گا عام آدمی کے لیے۔ آپ کو عام آدمی کی زندگی کو بہتر بنانا پڑے گا، جو کہ بہت مشکل ہے ان حالات میں۔ زندگی گزارنا 15,000 14,000 کی سیلری میں، ایون 30,000 کی سیلری میں بھی بہت مشکل ہے۔ چیزیں اتنی نہیں ہیں، ان کی پرائسز اتنی نہیں جتنی ہونی چاہیے۔ جی ڈی پی اس ملک کا بہت کم ہے، جس کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ وہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ آپ انڈسٹریز مزید لگائیں یہاں پہ، لوکلی آپ چیزیں مینوفیکچر کریں، کمپیوٹرز ہو گئے، موبائلز ہو گئے، کارز ہو گئیں، اور ایون چھوٹی چھوٹی چیزیں ہو گئی۔ تو اور اسمگلنگ کو کٹ ڈاؤن کرنا پڑے گا آپ کو۔ چائنا کی ساری چیزیں یہاں پہ ملتی ہیں، تو اس سے جو ہے وہ آپ امپورٹ کرتے ہیں، اس سے آپ کا ذریعہ مبادلہ پہ فرق پڑتا ہے۔ ایون اس چیز پہ کوئی بات نہیں کرے گا، لیکن لوکل انڈسٹری کو آپ کو بوسٹ دینا پڑے گا اگر آپ کو یہاں پہ روزگار مزید چاہیے اور ہار میں نہیں چاہیے۔ لوگ یہ بھی تصور کرتے ہیں کہ یار ہمیں میڈیکل یہ ایک الگ سیناریو کہ میڈیکل فیسلٹیز ملیں، یعنی کہ ہمارا علاج فری ہو، ایجوکیشن بچوں کی فری ہو، جو کہ پاکستان میں تو ممکن نہیں ہے۔ یہاں ایجوکیشن نہیں دینا چاہتا یہاں کا امیر طبقہ یا سو کالڈ جو بھی حکمران ایلیٹ ہے یہاں کی۔ تو یہ تھوڑے سے چیزیں ہیں، اور بجٹ بیسکلی یہی ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایکسپینڈیچر آپ کا جو ہے، یا آپ کو جو پروفٹ ہو رہا ہے، ذرائع آمدن اور خرچے، ان کو مینیج کرنا ہوتا ہے سال کے اندر۔ تو وہ ہمیشہ ہی ہوتا ہے کہ بجٹ ڈیفیسٹ بہت زیادہ ہوتا ہے پاکستان کا اب، اور بجٹ ڈیفیسٹ زیادہ ہوتا ہے، انکم آپ کی کم ہے، لوگ ٹیکس نہیں دیتے، ایکسپینڈیچر جو ہے وہ آپ کے اخراجات بڑھتے چلے جاتے ہیں اور بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو کسی بھی حکومت کو یہ تمام چیزیں سوچنی ہوتی ہیں بجٹ بناتے ہوئے کہ ہم جو ہے لوگوں کی ایکسپیکٹیشن پہ پورے اترے، لیکن یہ موجودہ بجٹ لوگوں کی ایکسپیکٹیشن پہ پورا نہیں اترا، اور ایک خاص طبقہ کاروباری حضرات کا بھی جو کہتا ہے کہ ہم اس بجٹ کو مسترد کرتے ہیں۔ تو انہی چیزوں سے گورنمنٹ تبدیل ہو جاتی ہے، لیکن جیلسی نہیں ہے۔ آپ گورنمنٹ اگر چلانا چاہتے ہیں تو آپ کمپیٹیٹیولی اس سے بہتر بجٹ بنا کے دیں، لوگوں کی زندگیوں کو آسان بنائیں۔ تو چلیں بجٹ کی طرف چلتے ہیں۔ ایسا کچھ انڈسٹریز کو انہوں نے فائدہ پہنچایا ہے، پبلک کو اتنا زیادہ فائدہ پہنچا نہیں ہے۔ مینیج کرنا ہے تمام چیزوں کو موجودہ گورنمنٹ کو۔ ہوپ فلی یہ بجٹ، اس سے پہلا والا بجٹ جو تھا وہ بہت زیادہ اچھا تھا، لیکن یہ بجٹ چونکہ کرونا پینڈیمک کے درمیان بنا ہے تو تھوڑا سا مختلف ہے، لیکن سیریس اٹیمپٹ ہے لوگوں کا کہ اس کو بہتر کیا جائے۔ ہمارا آپ نے مل کے ہی اس اکانومی کو بہتر کرنا ہے، کیونکہ ہم نے اور آپ نے تو یہاں سے کہیں جانا نہیں ہے۔ تو آئیے چلیں اور کمپیوٹر اسکرین پہ چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بجٹ میں یہ کیا چیزیں ڈسکس کی گئی ہیں اور کس طرح سے ایکسپینڈیچر اور انکم کو یوٹیلائز کیا گیا بجٹ کے اندر۔ تو چلیے آئیے چلتے ہیں، ہم اپنی اسکرین پہ آگے آئیے دیکھیں، انالیسس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بجٹ جو ہے وہ گورنمنٹ نے کیا پیش کیا ہے اور اس کے اثرات جو ہیں اکانومی کے اوپر کیا پڑنے والے ہیں۔ اوورآل کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا، جبکہ جو اماؤنٹ ہے وہ تقریباً 7.13 ٹریلین پی کے آر کے برابر ہے، جو کہ 2020-21 کے لیے مختص کیا گیا ہے۔ اس میں جو میجر ایشوز ہیں وہ یہ ہیں کہ جی ایک تو یہ کرونا بجٹ کہا گیا، کیونکہ کرونا پینڈیمک کی وجہ سے لوگوں کے کاروبار بہت متاثر ہوئے ہیں۔ ویسے ہی لوگ جو ہیں بجٹ کو مسترد کرتے ہیں یہاں پہ بہت سارے، یہ آج نہیں، یہ پاکستان کی ہسٹری کے لوگ بہت سارے سیکٹرز جو ہوتے ہیں جو نگلیکٹ کر دیے جاتے ہیں، یا تنخواہوں میں بہت کم اضافہ ہوتا ہے۔ عام آدمی کی اگر بات کریں تو عام آدمی کا یہی ایشو ہے کہ اس کی تنخواہ بڑھے اور مہنگائی کم ہو۔ تو مہنگائی کو کم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جی یا تو سیلریز بڑھیں، یا پھر جو ڈیلی نیسیسٹیز کی چیزیں ہیں ان میں کمی ہو، فوڈ آئٹمز ہیں، یا بچوں کی فیسیں وغیرہ کم ہوں، مکانوں کے کرائے کم ہوں۔ تو وہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب گورنمنٹ کی کچھ ایسی پالیسیز ہوں، سخت ریسٹرکشنز ہوں اکانومی کے اندر کہ آپ کتنا پروفٹ کمائیں گے،
ہر سیکٹر کے لیے، جیسے جس میں زرعی اجناس بھی آ جاتی ہیں، پروڈکٹس بھی آ جاتی ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہاں گورنمنٹ جو اس بجٹ میں کوشش کر رہی ہے وہ یہ کوشش کی اس نے کہ جی کوئی ٹیکس نہ لگائے جس سے کہ اکانومی بوسٹ ہو، کاروبار کرنے کا موقع ملے. لیکن وہ بھی کچھ خاص سیکٹرز ہیں جن کو فائدہ ہوگا، اوور آل اکانومی کو فائدہ نہیں ہوگا. بہت سارے بزنس مین کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بجٹ کو مسترد کرتے ہیں، عام آدمی کے لیے اس میں یا پینشنرز کے لیے کوئی چیز ان کو ایز سچ اٹریکٹیو نظر نہیں ہے، کیونکہ گورنمنٹ نے وعدہ تو کیا تھا کہ جی ہم جو ہے وہ سیلریز کو بڑھا دیں گے، لیکن سیلری اور پینشنز کو بڑھانے کا کوئی اس میں عندیہ نہیں دیا گیا. تو اس میں میجر جو بورڈ آف ریونیو کے ٹارگیٹس بھی جو انہوں نے بہت کم کیے ہیں، کیونکہ اب پینڈیمک کی وجہ سے اب بزنس تو کتنا ہے نہیں. تو یہ تقریباً 4.95 ٹریلینس پی کے آر جو ہے وہ رکھا گیا ہے فار دا نیکسٹ ایئرس. اور ڈیفینس کے لیے جو ہے وہ تقریباً 1.3 ٹریلین رکھا گیا، کیونکہ بھارت ہمہ وقت جو ہے وہ پاکستان کے پیچھے لگا رہتا ہے، ہاسٹیلٹی رہتی ہے، تو اس لیے ہم ڈیفینس کو اتنا اگنور نہیں کر سکتے. تو اس لیے لیکن یہ بجٹ کا حجم تھوڑا کم ہے، یوزلی ڈیفینس پہ پیسے بہت لگائے جاتے تھے. اور اس کے علاوہ دی فیڈرل ڈیولپمنٹ پروگرام جو ہے وہ تقریباً 650 بلین روپیز کا سپورٹ گروتھ پراسپیکٹ کا پروگرام ہے، جس میں پی ٹی آئی کے کچھ اپنے بھی پروگرام شامل ہیں وغیرہ وغیرہ. اب کچھ آگے ہم مزید نیچے دیکھتے ہیں کہ کیا ہے. تو بجٹ ڈیفیسٹ کا انہوں نے کہا کہ بجٹ ڈیفیسٹ بیسکلی جب جو آپ کا ریونیو ہے اور جو آپ کا ایکسپینڈیچر ہے وہ تھوڑا کم ہوا ہے، کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو مینیج کر رہے ہیں. جو لونز وغیرہ لیے ہوئے ہیں گورنمنٹ نے آئی ایم ایف سے یا ورلڈ بینک سے، تو وہ یہ کہتا ہے کہ 5% سے لے کے اور 3.8% جو ہے یہ گرا ہے. اور اس کے بعد جو آئی ایم ایف نے ہمیں 6 بلین جو ہے وہ ہمیں مزید دینے کا وعدہ کیا ہے. اور ریمیٹنس بھی جو ہے وہ بڑھ گئے ہیں 16 بلین ٹو 17 بلین. اس کے علاوہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے ہمارا جس سے ٹریڈ کی جاتی ہے وہ بھی 73% جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے مینیج کیا ہے. گورنمنٹ کی جو توجہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ اوور آل میکرو اکنامک چیزیں جو ہیں وہ ان کو میں بہتری لائے. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے یا ڈالرز کی مد میں جو ہے حکومت کے پاس زیادہ سے زیادہ پیسے ہوں، تو ان کی پالیسی یہ ہے. مائکرو لیول پہ اتنی زیادہ ان کی توجہ نہیں ہے یا نہیں دے پا رہے، کیونکہ یہاں کے فائنینشیل پرابلمس بہت زیادہ ہیں. ٹوٹل ایکسپینڈیچر انہوں نے بتایا کہ جی نیکسٹ ایئر جو انہوں نے رکھا ہے ٹوٹل ایکسپینڈیچر وہ تقریباً 7136 بلین روپیز ہے، یا آپ اس کو کہہ لیں 7136 ارب روپے. سلائٹلی ہائر ہے پچھلے سال کے، یعنی جو کچھ سال گزشتہ تھا اس کے مقابلے میں. اب یہ سائز آف بجٹ کا ایک پورا ایک یہاں پہ آپ کو دیکھیں، آپ کو گراف ملتا ہے کہ 2010 سے لے کے پریڈکشنز اب تک جو 2021 کے لیے وہ سب اس میں موجود ہے کہ یہ روپیز ان بلینز ہے. جو سائڈ میں آپ کو لیفٹ سائڈ پہ نظر آ رہا ہے یہ 2500 بلین سے لے کے اور 7500 لاسٹ میں اوپر چلے گا تو آپ کو نظر آئے گا. تو یہ گراف جو ہے اوپر کی جانب جا رہا ہے کہ بجٹ جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے نا 2010 سے لے کے اور 2021 تک. اب 2021 میں تقریباً 7000 ارب روپے سے زیادہ جا رہا ہے. 7000 کھرب، اربوں اور کھربوں کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، کیونکہ جو اکانومی ہے وہ اربوں اور کھربوں میں ہی کنسیڈر کی جاتی ہے. تو یہاں 7 کھرب روپے، 7 کھرب اور 13 ارب روپے کے لگ بھگ تقریباً اب جو ہے وہ بجٹ ہو گیا ہے. اب کرنٹ ایکسپینڈیچر جو حکومت کا ہے وہ انہوں نے لکھا ہے فار دی نیکسٹ فزیکل ایئر، انہوں نے بجٹ کیا ہے کہ جی یہ تقریباً ہوگا 6345 بلین روپیز، جو کہ
19 ملین زیادہ ہے تقریباً پچھلے سال کے بجٹ سے. ٹھیک ہے جی. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ڈیفینس میں جو ہے انہوں نے جو خرچ کرنا ہے ڈیفینس افیئرس میں وہ تقریباً 1289 بلین روپیز ہے, اپ ٹو 11.8% فرام دی پریویس ایئر, جو کہ پریویس ایئر کے مقابلے میں تقریباً 12% زیادہ ہے. ود انٹرسٹ پیمنٹ میکنگ اپ, انٹرسٹ پیمنٹ جو بینکوں کے ذریعے کی جاتی ہے مختلف IMF کو یا ورلڈ بینک کو, وہ تقریباً بنتی ہے 2946 بلین روپیز. اب یہاں کرنٹ ایکسپینڈیچر کا آپ کو ایک گراف نظر آ رہا ہے جس میں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 2010 سے لے کے اور 2001 تک ایکسپینڈیچر, کرنٹ ایکسپینڈیچر جو ہے وہ حکومت کے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اس میں جو آپ کو کلر نظر آ رہا ہے یہ بلو رنگ کا جو ہے وہ ہے ادر کرنٹ ایکسپینڈیچر جو حکومت کرتی ہے. انٹرسٹ ریٹ پیمنٹ جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہے, یہ جو ہلکا سا گریش کلر ہے یہ سینٹر والا, اس میں انٹرسٹ پیمنٹ نظر آ رہی ہے آپ کو جو حکومت کرتی ہے. ڈیفینس میں آپ کو جو یہ نظر آ رہا ہے کلر سب سے فرسٹ ون, یہ آپ کو جو ہے ڈیفینس بجٹ جو ہے اس میں جو ایلوکیٹ کرتی ہے کرنٹ ایکسپینڈیچر میں, وہ حکومت بتا رہی ہے کہ اب تقریباً یہ ایگزسٹ کرتا ہے 6000 بلین روپیز کے اوپر. ایلوکیشن فار ایجوکیشن ہیو بین بجٹڈ ایٹ 83.3 بلین, اپ 7.9% فرام لاسٹ ایئر. تو جو بجٹ تھا ایجوکیشن کے اوپر وہ تقریباً اب 83 ارب روپے کے قریب ہے, جو کہ 8 تقریباً 9% جو ہے وہ زیادہ ہے پریویس ایئر کے مقابلے میں. ہیلتھ ایجوکیشن پہ بھی انہوں نے اس کو ڈبل کر دیا کیونکہ یہ جو کرونا پینڈیمک ہے اس کی وجہ سے ہیلتھ سیکٹر میں انہوں نے پیسے زیادہ لگائے ہیں. ویسے تو ہیلتھ سیکٹر کا جو حال ہے آپ اور ہم کو سب کو پتہ ہے. بہرحال یہاں ایلوکیشن کی ہے انہوں نے 130% رائز کیا ہے اس کے اندر انہوں نے, تقریباً 11 بلین جو ہے پچھلے سال تھا اور اب انہوں نے اس کو 25 بلین روپیز تک کر دیا. فزیکل ڈیفیسٹ جو ہے فزیکل ڈیفیسٹ کے بارے میں جو فائنانس منسٹر انہوں نے کہا کہ جی وہ 7% آف دی GDP اینڈ ہیز بین بجٹڈ, تقریباً 3195 بلین روپیز فزیکل ڈیفیسٹ ہوا. یعنی جو آپ ریونیو جنریٹ کرتے ہیں اور جو ایکسپینڈیچر کرتے ہیں مختلف مدوں میں ڈیفینس میں کرتے ہیں اور لونز پیمنٹ میں جو انٹرنیشنل آرگنائزیشن ان کو کرتے ہیں اس سلسلے میں, یہ اوور آل فزیکل ڈیفیسٹ آپ کو بتا رہا ہے کہ فزیکل ڈیفیسٹ 2010 سے لے کے اور 2021 تک کیا پریڈکشن ہے. تو یہ دیکھیں کہ آپ 2016 میں فزیکل ڈیفیسٹ تھوڑا کم ہوا تھا, لیکن اس کے بعد یہ مسلسل بڑھوتی کی جانب ہے, جو کہ اب یہ فزیکل ڈیفیسٹ آپ کو یہ بتا رہے ہیں, شو ہو رہا ہے آپ کو یہاں پہ. اماؤنٹ ان بلینز اگر آپ بات کریں, یہ دیکھیں گراف میں ایک اور گرافیکل لے کے, جی پہلے اماؤنٹ ان بلینز تو اب یہ کہاں ایگزسٹ کرتا ہے, یہ تقریباً کر رہا ہے 3000 سے ابو ہے, کیونکہ یہ 3195 بلین روپیز کو یہ شو کر رہا ہے. تو اوور آل فزیکل ڈیفیسٹ ہمارا بڑھ رہا ہے, کمی اس میں نہیں آ رہی, کیونکہ وجہ یہ ہے کہ انٹرسٹ پیمنٹ کرنی ہوتی ہے, ڈیفینس بجٹ جو وہ ہمارا بڑھ رہا ہے. تو ان چیزوں کو مینیج کرنا خاصا ٹپیکل اور انالیٹیکل کام ہے, اور عوام کیونکہ بہت زیادہ توقعات رکھتی ہے, لیکن یہ جو ہمارے ایشوز ہیں مس مینجمنٹ کے, فائنینشیل پرابلمس کے, کرپشن کے, اور پولیٹیکل پارٹیاں جو ہیں وہ ایک دوسرے کو کرٹیسائز کرتی رہتی ہیں, لیکن رولز اور سسٹمز کو فالو نہیں کرتی کہ ہمارے بعد لوگ کیا کریں گے, ہم صرف پیسے بنا لیں یا ہمارا نام ہو جائے. لیکن اوور آل ہمیں ملک کو چلانا ہے. آپ 70-75 سال گزر چکے ہیں, اس کے بعد جو آنے والے بجٹس ہیں, کیونکہ بجٹ تو ہر سال آتا ہے, ہر سال لوگوں کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ کچھ بہتری ہے,
حکومت نے اوور آل یہ کوشش کی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ لوگ بڑے ایماندار ہیں، انہوں نے چینی مافیا پہ ہاتھ ڈالا، ویٹ مافیا پہ ہاتھ ڈالا، اس کے بعد پیٹرول کیونکہ سستا ہو گیا عالمی منڈیوں میں، وہاں جو ہے ہوائی جہاز اتنے اڑ نہیں رہے ہیں، اس کی پروڈکشن بھی کم ہو گئی اور ڈیمانڈ بھی کم ہو گئی، تو پیٹرول کی پرائس بہت کم ہو گئی ہے. تو اس ذریعے سے انفلیشن کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی کہ اگر ہم پیٹرول کو کم کر دیں گے تو آٹومیٹکلی نیچے ٹرکل ڈاؤن ہوگا یہ امپیکٹ عوام تک. لیکن عوام تک یہ جو فائدہ ہے وہ پہنچ نہیں پایا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہاں جب کوئی چیز بڑھ جاتی ہے تو جو بزنس مین ہے وہ اس کو پرائسز کو کم نہیں کرتے، حالانکہ اس کا فائدہ ہونا چاہیے تھا. پیٹرولیم کی مصنوعات کی وجہ سے دودھ کی قیمت بھی کم ہونی چاہیے تھی، سبزیوں کی جو ڈیلی نیسیسٹیز ہیں لوگوں کی، عام آدمی کی، ان میں کمی آنی چاہیے تھی. لیکن جو اگین مافیاز ہیں، بڑی کمپنیز ہیں، انہوں نے پیٹرول کو غائب ہی کر دیا. تو اس سے یہ ہوا کہ لوگوں کو اس کا فائدہ نہیں ہوا جو ہونا چاہیے تھا. یوزلی بینگ اے ایماندار آدمی اب یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے ایک چیز کم کر دی تو شاید لوگوں کو بھی اس کا امپیکٹ ہوگا، لیکن یہاں لوگ صرف پروفٹ کمانے کے لیے موجود ہیں. تو کاروباری حضرات کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اگر آپ کو ایک فائدہ حکومت پہنچا رہی ہے تو پھر آپ اس کا امپیکٹ جو ہے ٹرانسپورٹر جو ہے وہ اپنے کرائے کم کر دیں. اگر پیٹرول کی قیمت کم ہو گئی عالمی منڈی میں، یہ کرونا پینڈیمک کی وجہ سے یہ صورتحال ہوئی ہے کہ اب پرائسز آپ کو کم مل رہی ہیں، تو اس کا جو فائدہ ہے وہ عام عوام میں، غریب آدمی، مڈل کلاس تک بھی پہنچا ہے. تو تھوڑا سا کاروباری حضرات کو بزنس کرتے ہوئے سوچنا چاہیے، صرف خود غرض ہو کے بزنس نہیں کرنا چاہیے، عوام کی بھلائی کے لیے بھی سوچنا چاہیے تاکہ یہاں پاکستان میں ہارمنی پیدا ہو سکے. اور ساتھ میں پولیٹیکل پارٹیز کو بھی یہ چاہیے کہ مل جل کے اس ملک کے لیے کام کریں. صرف پالیٹکس کرنے سے آپ جب ٹرینڈ یہاں دیکھیں گے پالیٹکس کا تو آپ یہی دیکھیں گے کہ جب فوجیوں کی گورنمنٹ ہوتی ہے تو اکانومی بوم کرتی ہے، کیونکہ وہاں لوگ لڑ نہیں رہے ہوتے، ان کا جو مین فوکس ہوتا ہے وہ اکانومی کو بہتری کی جانب لے جانا ہوتا ہے. تو اگر پولیٹیشینز اپنے آپ کو بہتر کر لیں گے، ایک دوسرے کی پرفارمنس سے ڈیفیٹ کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہم نے گروتھ ریٹ یہاں تک پہنچا دیا، تو اب آپ جو اگلی پولیٹیکل پارٹی 5 سال بعد آتی ہے وہ گروتھ ریٹ کو وہاں اس کو مزید بہتر کر دے، مزید امپلائمنٹ جنریٹ کر دے ملک کے لیے، لوگوں کی عام زندگیاں کچھ بہتر ہوں، نئے ذرائع ڈھونڈے جائیں، پیٹرول کے خزانے ڈھونڈے جائیں، نئے انڈسٹریز بنائی جائیں، یہاں گاڑیاں مینوفیکچر کی جائیں، اور یہاں اسمگلنگ روکیں. آپ خود ایک زرعی ملک ہے تو زرعی پروڈکٹس کو بہتر طور پہ پیکیجنگ کے ذریعے اور کمپٹیٹیو وے میں ان کو پوری دنیا میں پہنچائیں. لیکن یہ اگین یہ کرونا پینڈیمک کی بات ہے، نارمل سینیریو میں جب آپ اکانومی کو چلا رہے ہوتے ہیں. تو گروتھ ریٹ جو ہمارا کیونکہ وہ بہت گر گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ بزنس اتنا نہیں ہے یہاں پہ. انرجی سیکٹر میں جو بزنس مین ہے وہ یہاں یہی روتے ہیں کہ جی بجلی سستی نہیں ہے، انرجی سستی نہیں ہے، تو وہ اپنی انڈسٹریز اٹھا کے بنگلہ دیش لے گئے یا دوسرے کنٹریز میں لے گئے. تو گروتھ ریٹ جو ہمارا ہے وہ جی -0.4% ہے، جو کہ یہ چاہ رہے ہیں کہ 2.1% گروتھ ریٹ 2021 میں ہو. اگین اگر آپ پولیٹیکل ہارمنی پیدا کرتے ہیں اور ملک کے لیے سوچ کے کام کرتے ہیں تو اپنے انٹرسٹ کو بالائے طاق رکھتے ہیں، خصوصاً نیشنل اسمبلی میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ دیکھیں کہ عام آدمی کو اس کا فائدہ نہیں پہنچ رہا. آپ نے یہ ملک تو بنایا ہے لیکن آپ اس کو صحیح طرح چلا نہیں پا رہے ہیں، عام انسان جو ہے وہ پریشان ہے. فوج جو ہے وہ کب تک جوتے مار کے لوگوں کو جو ہے وہ راہ راست پہ لاتی رہے گی؟ آپ کو اپنے گریبانوں میں بھی جھانکنا چاہیے کہ یہ ملک کس لیے بنا تھا اور آپ یہاں کیا کر رہے ہیں. یکجا ہو جائیں، تمام لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں. ایک فلاحی ریاست تھی جو قائد اعظم نے بنائی تھی. اب یہ جی ڈی پی گروتھ کا سلسلہ ہے کہ یہ بتا رہے ہیں کہ 2010 سے لے کے اور 2021 تک جی ڈی پی ریٹ جو ہے وہ آپ کا کس سن میں بڑھا سب سے زیادہ. یہ کہتے ہیں کہ جی ڈی پی گروتھ جو ہے وہ آپ کا 3% تھا، 4% تھا، 6% جو ہے وہ 6% سے اب یہ 2019 میں یہ کہاں آ گیا؟ اب دیکھیں مائنس میں جا رہے ہیں.
2017 میں 2016 میں جی ڈی پی گروتھ صحیح تھا آپ کا، ریٹ صحیح تھا. جی ڈی پی ریٹ جو ہے یہ بجٹڈ جو انہوں نے بنایا تھا، ایکچوئل جو بلو کلر میں جی ڈی پی گروتھ ریٹ جو انہوں نے پریڈکشن کی تھی اور جو ریوائز کیا وہ یہی کیا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جی ڈی پی گروتھ جو ہے وہ 2013 میں یا 2010 میں کیا تھی، 3.4 3 اور 4 کے درمیان تھی. ایک اچھی جی ڈی پی کی ریٹ جو ہے وہ تقریباً 7 یا 6% جو ہے سمجھی جاتی ہے، جیسے چائنا اور انڈیا میں. تو مین ریزن وہ یہ ہے کہ اب ہم ایگریکلچرل پروڈکٹ ہے یا انرجی سیکٹر جو ہے وہ بزنس مین کو یا انڈسٹریز کو اتنا ان کے لیے مہارت نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہاں پہ پرابلمز بھی بہت ہیں ٹیکسیشن کے حوالے سے، اور جو ایف بی آر کے لوگ ہیں وہ پریشان کرتے رہے پچھلے ادوار میں لوگوں کو. تو پالیسی کچھ اس طرح کی مکس ہونی چاہیے کہ ٹیکسز، اچھی بات ہے کہ ٹیکسز حکومت نے بہت سارے جو ہے وہ کرونا کی وجہ سے نیچے کر دیا، لیکن مینلی جو جب آپ فزیکل پالیسی بناتے ہیں مانیٹری، تو اس میں اگر آپ ایک تو ایزی فزیکل پالیسی ہوتی ہے، اس میں آپ ٹیکسز کو کم سے کم رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے تاکہ لوگ بزنس کریں، اس سے روزگار نکلے گا، اس سے جی ڈی پی گروتھ ریٹ بڑھے گا. جی ڈی پی گروتھ ریٹ ہمارا بہت ہی عجیب سا جا رہا ہے، اس وقت مائنس میں ہے، -0.4 ہے، جو کہ یہ پریڈکشن کر رہے 2.1 ہوگا. بہتری کی بہت زیادہ گنجائش ہے. پولیٹیکل کنفرنٹیشن سے بچیں اور تمام لوگ مل کے ملک کی یکجہتی اور فلاح و بہبود میں اگر آگے سوچیں ملک کا اور صرف پولیٹکس نہ کریں، تو شاید یہاں کے حالات یا جی ڈی پی میں امپرومنٹ ہو سکتی ہے. جی ڈی پی میں امپرومنٹ کس طرح سے ہوگی، وہ یہ ہے کہ آپ ٹیکسیشن کم سے کم لگائیں، مہارت دیں کاروباری طبقے کو تاکہ وہ آسانی سے بزنس کر سکیں، انٹرسٹ ریٹ کو کم کریں اور ڈوئنگ بزنس ایزی بنا دیں، اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو نارمل رکھیں تاکہ فورن انویسٹرز آئیں یا انویسٹ کریں اور اکانومی بوم کرے، نئی انڈسٹریز بنائیں، ایگریکلچر سیکٹر کی پروڈکٹس کو بہتر کریں. اور جس طرح ایگریکلچر سیکٹر میں آپ زرعی اجناس کو پیدا کرتے ہیں ان میں اضافہ کریں، مزید زمین استعمال کریں اور وغیرہ وغیرہ. انفلیشن کنزیومر پرائز انڈیکس سی پی آئی انفلیشن فار دی فزیکل ایئرز جو انہوں نے بجٹ کیے وہ 6.5% ہے، اور جبکہ پچھلے سال 13% لاسٹ ایئر تھی، اور اب انہوں نے پریڈکشن یہ کی کیونکہ یہ لون وغیرہ کو کنٹرول کر رہا ہے اور تھوڑا سا پیٹرول وغیرہ کی وجہ سے جو پرائسز گرنے کی وجہ سے انفلیشن یہ پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ یہ کم ہو جائے گی. اگین یہ ڈیٹا انفلیشن کا 2010 to 2020 انفلیشن کہاں تھی، 2015 میں یہ کم ہوئی تھی، پھر یہ تواتر سے کبھی کم ہوتی کبھی زیادہ ہوتی، اس وقت جو ہے یہ ایگزسٹ کرتی ہے. ٹارگیٹڈ جو تھا وہ ان کا یہ جو ڈارک بلو ہے وہ بتا رہا ہے، اور ایکچوئل جو ہے وہ گرے جو ہے ہلکا سا ایکچولی. اور 2015 میں یہ تقریباً 2.5 تھی، اور اب جو یہ یہاں ایگزسٹ کر رہی ہے وہ کر رہی ہے جی 2018 میں 6 سے ابو تھی، اور 2019 میں یہ تقریباً 13 ہے، اور اب یہ پریڈکشن یہ کہتے ہیں 6.5. یہ ڈیٹا ٹیکن فرام پاکستان اکنامک سروے 2019 to 2020. ٹوٹل ریونیو جو فائنانس منسٹر ہیز ٹولڈ از بجٹڈ ایٹ ₹6,573 billion of which نیٹ فیڈرل ریونیو ول بی. نیٹ فیڈرل ریونیو جو ہے وہ اگین آپ کی جو ہوگی وہ 3,700 billion ہوگی، جو کہ مختلف مدوں سے آتی ہے. اب یہاں اگین یہ ریوائز جو ہے یہ کہتے ہیں بجٹڈ جو ہے وہ اتنی ہے 2010 میں، بلو جو ہے وہ انہوں نے اتنی پروڈکٹ کی تھی، اور جبکہ ریوائز جو ہے وہ ہلکے نیلے کلر میں آپ کو شو کر رہی ہے. تو یہ ریونیو میں تھوڑا اضافہ ہے، یعنی پروڈکٹ کچھ کرتے ہیں ہمیشہ ریونیو کمی ہوتی ہے. ریونیو کے کم ہونے کی وجہ ٹیکس کلیکشن میں کمی ہے،
ٹیکس اتنا نہیں یہ کر پاتے اچیو جو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے ریونیو نہیں ہوتی حکومت کو, کاروباری حضرات جو ہے وہ ٹیکس چوری کرتے ہیں. تو تمام لوگوں کو ملک کی بہتری کے لیے سوچنا پڑے گا, یا خود غرض ہو کے کاروباری طبقہ بھی سوچتا ہے. گورنمنٹ اسی طرح سے چلتی ہے, جب گورنمنٹ کو ٹیکس کی مدوں میں آمدنی ہوتی ہے تبھی وہ امور حکومت چلائے گی, لوگوں کو مراعات دے گی, نئے اسپتال کھولے گی اور روڈیں بنائے گی, انفراسٹرکچر جو ہے اس کو بہتر کرے گی. تو یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں. ایف بی آر کا ٹیکس ریونیو انہوں نے کم کر دیا, وہ 4963 بلین رکھا ہے, جو کہ لوور ہے تقریباً جو انہوں نے پہلے کہا تھا کہ 5,555 بلین رکھیں گے. اس کی وجہ ہے کہ یہ ریلیف بجٹ ہے, ان کو پتہ ہے کہ کاروباری حضرات کے لیے مسائل ہیں, کاروبار چل نہیں رہے پینڈیمک کی وجہ سے, اور ویسے ہی ایشوز ہیں بجٹ کے, اور ہائی پرائسز ہونے کی وجہ سے ہماری پروڈکٹ جو ہے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹ نہیں کر پاتی ڈیو ٹو انرجی پرائسز اینڈ بلا بلا. یہ ایف بی آر ٹیکس کلیکشن آپ نے دیکھا ہے. یہ جتنی بھی انفارمیشن ہے یہ ڈان نیوز کی ویب سائٹ ہے اس سے, اور یا پاکستان اکنامک سروے جو اسٹیٹ بینک کی ایک پبلیکیشن ہے اس کے حوالے سے یہ ساری انفارمیشن یہاں گیدر کی جا رہی ہے. سو اگین یہ انہوں نے کہا کہ کرونا بجٹ ہے اور اس کی وجہ سے ریلیف دیا ہے لوگوں کو, لیکن لوگوں کی تنخواہیں نہیں بڑھی, لوگوں کی جتنی ایکسپیکٹیشن تھی چھوٹے کاروباری حضرات کی وہ پوری نہیں کر پائی حکومت. تو اوور آل عام آدمی کے لیے اس میں تو کچھ نہیں ہے, لیکن بزنس کے حوالے سے تھوڑی بہتری اگر کریٹ ہوتی ہے تو کچھ روزگار ضرور پیدا ہوگا. لیکن آگے جا کے ان کو عام اگر اپنی پولیٹیکل اپیئرنس جو ہے وہ بہتر بنانی تھی تو ان کو لوگوں کو کچھ فائدہ اس کا پہنچانا چاہیے تھا, جو فائدہ انہوں نے پیٹرولیم کی مصنوعات کو کم کر کے یا مختلف مافیاز کے خلاف, چینی مافیا یہ سب حکومت میں ہی بیٹھے ہیں, چینی مافیاز ہو گئیں یا ویٹ مافیاز ہو گئیں یا ایون پیٹرولیم مافیاز ہو گئیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ چھوٹی چھوٹی ٹرکل ڈاؤن کرتی ہیں عام آدمی کو, اور یہ جب چیزیں مہنگی ہوتی ہیں, پیٹرول سے ہر چیز ریلیٹڈ ہے, پیٹرول کی قیمت آپ بڑھاتے ہیں تو ہر چیز بڑھ جاتی ہے, ڈیلی نیسیسٹیز کی جتنی بھی چیزیں یا ٹرانسپورٹیشن ہے وہ بڑھ جاتی ہے. اب جب بڑھ جاتی ہے تو اگر کم کی گئی ہیں پرائسز ڈیو ٹو اینی ریزن, کرونا کی وجہ سے ہوئی ہیں, تو اس کے فائدے عوام کو پہنچنے چاہیے تھے. سیلری نہیں بڑھائی ہے, پینشن نہیں بڑھائی, تو دوسری جانب اس طرح سے بڑھنی چاہیے تھی. لیکن یہ اب جو بزنس کرتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ عام آدمی کو بھی کچھ فائدہ ہونا چاہیے, یہ ان کی بھی ذمہ داری کہ ملک صحیح طرح سے چلے, تو کچھ اپنی ذمہ داری بھی وہ پوری کریں. ہر چیز حکومت پوری نہیں کر سکتی. حکومت نے جس سچویشن میں یہ بنایا ہے, چاہے پی ٹی آئی کی حکومت ہوتی, چاہے پی پی کی یا پی ایم ایل این کی ہوتی, تو وہ اگر کوئی بھی سینیریو میں ہوتا تو وہ اسی طرح کی سچویشن کو فیس کرتا. اگین یہ کچھ بہتر بجٹ ہے, لیکن اس میں عوام پولیٹیکلی اگر ہم دیکھیں تو اس کا نقصان پی ٹی آئی کو ہوگا, کیونکہ اس میں سچ کوئی عوام کے لیے ریلیف نہیں ہے, چھوٹے تاجروں کے لیے ریلیف نہیں ہے. بہت سارے لوگوں نے اس کو مسترد کر دیا, لیکن ان حالات میں یہ بجٹ بہتر ہے. نائس ٹو میٹ یو گائز اینڈ تھینکس فار واچنگ. ہوپ یو لائک مائی پریزنٹیشن. خرم شہزاد اکنامک اینالسٹ کہتے ہیں کہ a wise man once said desperate times call for desperate measures. Our current economic situation is very difficult right now. I personally didn't see any extraordinary or newsworthy changes in the budget. As for the taxes, speculation was that taxes would be reduced to provide relief to the common man. There are questions on tax collection and tax rates. Some of the details seemed unclear to me. Maybe we will find out more in the upcoming days. I think that the government is headed towards borrowing. اب یہ کہتے ہیں کہ اگر ٹیکسز نہیں لیے جائیں گے تو کہاں جائے گی حکومت, پھر آئی ایم ایف اور بینک سے قرضہ لے گی. تو اس سے حکومت کی ریونیو اتنی زیادہ نہیں ہے, جبکہ اس کا ایکسپینڈیچر بھی بڑھ رہا ہے, اور اس کے اپنے بھی پلانز ہیں. احساس کا پلان ہے, احساس پروگرامنگ ہے.
کورونا پینڈیمک کی وجہ سے لوگوں کو پیمنٹ کرنی ہے وغیرہ وغیرہ، تو جب حکومت کو ریونیو نہیں بڑھے گی تو وہ بورنگ کی طرف جائے گی، آئی ایم ایف کی طرف جائے گی۔ اب اسٹاک ایکسچینج کے فاروق خان صاحب کہتے ہیں کہ آئی تھنک اٹ از اے کریڈیبل thing that no major new taxes have been imposed, but he questioned that the arises in is that the budget has talked about 7% deficit. How that can be managed, because when your economy is in negative growth, how will they meet new revenue targets? Two things which they could have focused, in my opinion, which they may do going forward. One was expense control. Where could the government have controlled its expenditure? Because if you are not increasing taxes, then can expenditure be controlled? The second is that the expenditure on the state-owned enterprises, their privatization restrictions, uh, restriction whatever effort they require. How can we accelerate it? Because that is a huge amount that goes down the drain every year. So that effort will they do, that support can be given to budgetary process and non-tax revenue. وہ یہ کہتے ہیں جب ٹیکسز نہیں ہیں تو یہ کہاں سے اپنے یہ جو گروتھ کا کہہ رہے 2.5 کس طرح سے بڑھے گی، اور یہ اپنے ایکسپینڈیچر کو کس طرح سے میٹ کریں گے، جبکہ اسٹیٹ اون جو انٹرپرائزز ہیں وہ پہلے نگیٹو میں جا رہی ہیں اور گروتھ بھی نگیٹو میں، تو جبکہ یہ ٹیکس بھی نہیں لگا رہے تو یہ ریسیشن میں جا سکتے ہیں، اور پھر فردر ان کو لونز کی ضرورت ہوگی مختلف انٹرنیشنل مانیٹری جتنے انسٹیٹیوشنس ہیں، آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، سو آن۔ عادل نوکھنڈا اکنامسٹ یہ کہتے ہیں واٹ وی آر سیئنگ ہیئر از دیٹ دس بجٹ از ناٹ ایمبیشیس ایز کمپیئر ٹو پریویس ایئرس۔ پریویس ایئر کا جو بجٹ تھا وہ زیادہ ایمبیشیس تھا، یہ نہیں تھا، لارجلی ڈیو ٹو وجہ یہ کووڈ-19 کرائسس کی وجہ سے، بٹ دیر آر سم امپورٹنٹ فیکٹر ایٹ ٹو لک ایٹ۔ ون آف دیز از دیٹ دے آر ایکسپیکٹنگ ڈیٹ فائنینسنگ ٹو فال۔ ڈیٹ فائنینسنگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کم ہو جائے گی، دس ول بی بینیفیشیل ایز اٹ ول گیو دی گورنمنٹ سم بفر۔ Another positive aspect is the move to rational trade tariffs. It shows that the government is moving away from custom duties and more towards sales tax. This will ultimately help the export sector کو تھوڑا سا فائدہ ہوگا۔ تو یہ کچھ لوگوں کے however predict 2.5 growth rate is debatable given we don't even know yet when the COVID crisis will end. It's similar to that stage before the 2008 financial crisis when economists really can't predict the number with the۔ اب یہ کہتے ہیں کہ 2.1 کی جو گروتھ انہوں نے پریڈکٹ کیا، ہمیں نہیں پتہ کہ کووڈ یا کرونا کی کرائسس کب تک چلیں گے۔ یہ 2.1 گروتھ جو یہ بھی یہ کر پائیں گے، یہ نہیں کر پائیں گے، ان کو پھر اکنامک کرائسس کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پولیٹیکلی ایک دوسرے کو پریشرائز کرنے سے اکانومی اور ورسٹ ہوگی، اور 2.1% گروتھ کرنا اگلے سال یہ کچھ مشکل نظر آ رہا ہے، کیونکہ کووڈ-19 کا امپیکٹ بہت ہیوج ہے پوری ورلڈ کے اوپر۔ تو یہ تھوڑا سا انالیسس تھے لوگوں کے، اکنامکس کے اور جنرل پبلک کے۔ اور جنرل پبلک سے اگر آپ بات کریں تو وہ یہ کہتی ہے کہ ہمارے لیے اس میں کچھ نہیں، کیونکہ عام لے مین کو تو نہیں پتہ جب تک اس کی سیلریز نہ بڑھے یا قیمتوں کی چیزیں جو وہ کم نہ ہوں تب تک وہ یہ نہیں سمجھتا کہ یہ بجٹ کچھ بہتر ہے۔ تو پاپولیرٹی تو پی ٹی آئی گورنمنٹ کی عام آدمی کی نظر میں مزید گرے گی، اور جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں وہ پھر اگین یہ کہیں گے کٹ پتلی حکومت ہے، واٹ سو ایور، کرنا انہوں نے بھی کچھ نہیں ہے، ان کے پاس بھی کمپیٹنٹ لوگ نہیں ہیں۔ مینیجنگ اکانومی از اے کوائٹ انٹلیکچوئل ورک، جبکہ آپ کا دشمن بھی جو ہے وہ آپ سے کئی بڑا ہے ساز و سامان کے حوالے سے، انڈیا، تو وہ بھی نہیں چاہے گا کہ آپ کے معاملات میں کچھ بہتری آئے وغیرہ وغیرہ۔ تھینکس فار واچنگ اینی وے، ہوپ یو گائز لائک مائی پریزنٹیشن۔
اگین اگر ہم یہاں بات کریں تو یہ ایکسپینشنری فزیکل پالیسی ہے بیسکلی کہ ٹیکسیشن وغیرہ میں کمی کی گئی ہے. تو ٹیکسیشن میں کمی سے حکومت یہ لیتی ہے کہ اگر ٹیکسیشن کم کر دیں گے تو اس سے اکانومی بوم ہوگی, لوگ جو کاروباری حضرات ہیں ان کو تھوڑا سا ریلیز ملے گا, کیونکہ کاروباری طبقہ جو ہے بہت زیادہ ہاسٹائل ہو گیا تھا. حکومت جو ہے بہت زیادہ ایف بی آر کے ذریعے ان سے پیسے کلیکٹ کرنے کے لیے ٹیکس کے بارے میں تھی. تو جو بزنس مین کا کنسرن یہ تھا کہ جب کاروباری نہیں ہے, آپ بجلی سستی پرووائڈ نہیں کرتے اور ہمیں امارات نہیں دیتے تو ہم ٹیکس کہاں سے دیں گے, اور دوسری طرف کا ٹیکس چوری بھی ہوتا ہے. تو یہ ایکسپینشنری فزیکل پالیسی ہے بیسکلی حکومت کی طرف سے, جو یہ چاہتی ہے کہ یہاں پہ ایز اے اکنامک ٹول استعمال کر کے اکانومی کو تھوڑا سا بوم کرے. اس کے علاوہ جی اگر اس میں میجر ہم بات کریں کہ انڈسٹری کو جو ہے کون سی انڈسٹریز ہیں جن کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کی ہے حکومت نے, وہ یہ کہ را مٹیریل جو ہے وہ کیمیکلز میں, لیدر میں, ٹیکسٹائل میں, ربر میں, تو اس پہ انہوں نے ڈیوٹی جو ہے ایگزمپٹیڈ کر لی ہے اس سے, تاکہ یہ سیگمنٹ جو ہیں وہ پھلیں پھولیں. تو یہ تب کمپلیٹلی ڈیوٹی فری کر دیا گیا ہے ان انڈسٹریز کو, کیمیکل, لیدر, ٹیکسٹائل, ربر. اور according to the government, this exemption will apply to around 20,000 items used as a raw material in the aforesaid industries, which make up 20% of all major imports. تو یہ صورتحال ہے. بہت ساری اور مزید کسٹم ڈیوٹی جو جو انہی مدوں میں کم کیا گیا 20% سے لے کے اور 3% تک, اور یا 0%, تاکہ را مٹیریل لوگوں کو کم ملے, را مٹیریل جو سستا پڑے اور تھوڑا کمپیٹیبل ہو جائے انٹرنیشنل مارکیٹ میں سے, ایکسپورٹ جو ہے وہ بوسٹ ہو. لیکن دیکھیں کیا صورتحال بنتی ہے اگلے سال. ریٹیلرز کے لیے انہوں نے دیا ہے, دی گورنمنٹ ایز آلسو پرپوز لوور سیل ٹیکس. سیل ٹیکس کو تھوڑا سا لوور کیا ہے ریٹیلرز کے لیے, اپ ٹو 14% ٹو 12% کر دیا گیا, جو کہ رجسٹرڈ ہوں گے سیل سسٹم میں, پی او ایس جس کو کہتے ہیں. سو یور نیبرہڈ جنرل اسٹور ول موسٹ لائکلی بینیفٹ فرام دس. جو جنرل اسٹور ہے ہمارے نیبرہڈ میں, وہ اگر کمپیوٹر سائز سسٹم پہ اپنے آپ کو رجسٹر کر لیتے ہیں تو ان کو اس کا فائدہ ہوگا. ریسٹورانٹ وغیرہ کو جو ہے انہوں نے 0% کر دیا ہے ان کے سیلز ٹیکس وغیرہ کو, کیونکہ کووڈ-19 پینڈیمک کی وجہ سے ریسٹورانٹ چل ہی نہیں رہے, بند پڑے ہوئے. تو اس لیے انہوں نے فار دا 6 منتھ کے لیے 1.5% ٹو 0.5% سیل ٹیکس کر دیا. موبائل فونس مینوفیکچرڈ locally will get cheaper after the government has proposed to reduce sale tax on these. However, it was not immediately clear how much reduction in the tax rate was proposed. تو یہ تھوڑا سا انہوں نے موبائل فونز وغیرہ کے مینوفیکچر جو لوکل کرتے ہیں وہ چیپر ہوں گے, کیونکہ گورنمنٹ نے ریڈیوس کر دیے سیل ٹیکس وغیرہ. سگریٹس وغیرہ پہ انہوں نے فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی جو ہے وہ بڑھا دی ہے, 100% کر دی, 65% کے سے 65% سے 100% کر دیے, تاکہ ڈسکریجمنٹ ہو سگریٹ کی جس سے کینسر پھیلتا ہے. فوڈ سپلیمنٹ فار چلڈرن, اسپیشل فوڈ سپلیمنٹ فار چلڈرن اور پرپوز کیا ہے کہ ایگزمپٹڈ کرے فار آل ڈیوٹیز. بچوں کی جو فوڈ سپلیمنٹ ہوتے ہیں, دیکھیں اس میں کیا کرتے ہیں, تجاویزات ہیں کہ اس کو ختم کر دیا جائے جو بچوں کے فوڈ آئٹمس. کووڈ-19 کٹس جو ہیں اس پہ کچھ بھی نہیں لے رہے, کینسر کے حوالے سے جو بھی ہیں ان کے انہوں نے تمام ڈیوٹیز جو ہیں باہر سے جب آپ امپورٹ کرتے ہیں اس کا, تو اس پہ انہوں نے کوئی ڈیوٹی نہیں لگائی ہے. یہ اچھی بات ہے, اس سے فائدہ ہوگا. اور را مٹیریل جو کم کیا ہے اس سے انڈسٹریز کو تھوڑا سا فائدہ ہوگا. موبائل تھوڑے چیپ بنیں گے. اگر آپ اگین یہ اکانومی کو اگر بوم کرنا ہے آپ کو, تو موبائل انڈسٹریز اور جو بھی لوکل انڈسٹریز ہیں ان کو فائدہ پہنچائیں, ٹیکس ریلیز دیں, ان کو فیسلٹیز دیں اور ٹیلنٹ کو آگے بڑھائیں. ایسا ہی ہوتا ہے دنیا میں, اس سے اکانومی بوم ہوگی. ود ہولڈنگ ٹیکس ریلیکسیشن, انڈائریکٹ ود ہولڈنگ ٹیکس ہیو بین ریمووڈ فرام دی فالوئنگ. اب یہ انہوں نے کچھ بہتری لانے کی سسٹم میں کوشش کی ہے.
سسٹم ٹیکس کے. تو اس میں یہ کلیکشن آف ایڈوانس ٹیکس آن ایجوکیشن ریلیٹڈ ایکسپینس ریمیٹڈ ابراڈ یہ ریموو کر دیا انہوں نے. ٹیکس آن اسٹیل میلٹرز اینڈ کمپوزٹ یونٹ یہ بھی ریموو کر دیا گیا. ود ہولڈنگ ٹیکس آف بیلنس انڈر پینشن فنڈ پہ انہوں نے ود ہولڈنگ ٹیکس ختم کر دیا. تو یہ تھوڑی سی تفصیلات ہیں اس کی. اگر اوور آل ریویو کی بات کریں تو کوئی جنرل پرسپشن جو گورنمنٹ نے جو یہ بجٹ پیش کیا کوئی بہت اچھا نہیں ہے. فائنینشیل کرائسس اس ملک میں ہمیشہ رہیں گے. کرپشن کا بھی مسئلہ ہے اور انکمپیٹنسی بھی ہے لیڈرز کی, پولیٹیکل لیڈرز کی. تو اوور آل اگر ہم بات کریں تو یہاں بہت زیادہ خوش نہیں ہے. یہ دیکھیں جی یہاں پہ اگر ہم بات کریں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی جاب اور امپلائمنٹ اتنی نہیں بڑھے گی جتنی یہ پریڈکٹ کر رہے ہیں. اب فائدہ پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. عام آدمی اس لیے پریشان ہے کہ وہ پہلے ہی مہنگائی سے دبا ہوا ہے اور اس میں ان کو کوئی جاب سیلری جاب سیٹسفیکشن نہیں ہے, جاب سیکیورٹی نہیں ہے اور سیلری انکریز ہونے کا کوئی انڈیا نہیں دیا ہے. اس میں پینشنرز بھی پریشان ہیں کہ ان کی پینشن جو ہے وہ نہیں بڑھی ہے. اور کچھ اور ایسی انڈسٹریز ہیں جس میں لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ پہلے ہی اتنے ٹیکس لگا دیے تھے ایف بی آر کے تھرو, انہوں نے اتنا پریشان کیا ہوا تھا. تو اب فردر جب آپ 1000 روپیز بلین ٹیکسز انہوں نے پہلے امپوز کر دیا ہم پہ, تو اب یہ کیا نئی ٹیکس نہیں لگا تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے, کچھ لوگ یہ کہتے ہیں. اور یہ کہتے ہیں کہ خالی کنسٹرکشن سیکٹر کو جو ہے وہ ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں, جو کہ ان کی اپنی ایک پولیٹیکل ول ہے کہ یہ 50,000 گھر دینا چاہتے ہیں لوگوں کو کنسٹرکشن کے شعبے کو خوش کر کے وغیرہ وغیرہ. کچھ اکنامک اینالسٹ جو وہ کہتے ہیں دی ایگزمپشن واز دیٹ دا بجٹ وڈ انکلوڈ میجرز ٹو بوسٹ ایگریگیٹ ڈیمانڈ ان اکانومی بٹ دی ریالٹی از دیٹ دس از این اکاؤنٹنٹس بجٹ. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اکاؤنٹنٹ بجٹ ہے اور سمجھتے تھے کہ یہ ڈیمانڈ کو جو بڑھایا جائے گا دیٹ از creative thinking to rescue Pakistan from perhaps the most serious socio-economic crisis in the country has faced since independence. Like the previous budget's rosy revenue projection are its lies heel, and I don't see this budget simulating growth in the coming months. Based on an early assessment of the numbers, my view is that the Pakistan will plunge into a deeper recession. اب یہ زہر یونس اکنامک انالسٹ ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اور ڈیمانڈ کو بڑھانا چاہیے تھا. یعنی اگر ڈیمانڈ کو صورت میں بڑھتی ہے جب آپ کاروباری ایکٹیویٹی بڑھتی ہے ملک میں, تو وہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. پہلے حالات خراب ہیں تو اس کو روزی سچویشن نہیں, یہ بجٹ جو ہے کسی اکاؤنٹنٹ نے بنایا ہے.